अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब ज़ुलजलाल के बबरकत नाम से जो खालिक कायनात है, लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। ख़वातीन व हज़रात, रवां हफ्ते में आपने देखा कि पुंछ डिवीज़न की जो एक्शन कमेटी थी उसके ज़ेरे साया एक प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट आटे की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ था। लोग रोडों पे आए, रावलाकोट, आज़ाद पत्तन और गुईनाला रोड पे धरने हुए। दीरकोट में एक धरना हुआ, लेकिन उसके बावजूद तीनों जगहों पे शटर डाउन भी हुआ, बल्कि पूरे पुंछ डिवीजन में शटर डाउन भी हुआ, पाया जाम भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद कीमतें जो थी वो नीचे नहीं आ सकी। कीमतों के लिए जो नोटिफिकेशन 200 रुपीज़ का उन्होंने जारी किया था कि 200 रुपीज़ जो आटे की कीमतें हैं वो कम की जाएंगी और बाकी जो कीमतें हैं उनके लिए हम मार्च तक ऐसी ही चलती रहेंगी और मार्च के बाद इसको हम आगे देखेंगे कि इसकी कीमत कम करनी है या बढ़ानी है। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको कम ही करेंगे, बल्कि वो इसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन इस सारे पस मंज़र में है जहाँ आपने आज़ाद पत्तन पे देखा कि पुलिस ने बहुत ही बुरी तरह पुरअमन लोगों पे तशद्दुद किया। इवन दो के जो लोग थे वहाँ पे, जो पब्लिक थी, उन्होंने भी पुलिस स्टेशन को आग लगाई, उन्होंने भी पुलिस की गाड़ी पे कब्ज़ा किया। जो भी रियासत की इमलाक, जो रियासत की प्रॉपर्टी थी, वो भी किसी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई बेहतर एक्शन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर पुरअमन लोग अपने हुकूक के लिए रियासत से अपना हक लेने रोड पे आते हैं तो उन पे तशद्दुद किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये पुलिस की जो रवश पिछले आप कह सकते हैं कि 2-3 महीनों से बनी हुई है। ज़फ़राबाद में उन्होंने असातिज़ा पे लाठी चार्ज किया, रावलाकोट में उन्होंने जो तुर्की लस्टना रोड थी उसके बुजुर्ग शहरियों पे उन्होंने लाठी चार्ज किया। फिर रेड़ा में उन्होंने पुरअमन लोगों पे लाठी चार्ज किया, जहाँ पे अमजद इस्लाम अमजद और साइरस खलील जैसे लोगों को उन्होंने तशद्दुद किया, उन पे तशद्दुद किया। ऐसे चूंकि आजकल पुलिस की रविश बनी हुई है, तो पुलिस की ये जो रविश है ये भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप रियासत की किसी चीज को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये रियासती जो नुकसान है ये हमारा नुकसान है, क्योंकि रियासत हमारी है और हमने इसको बचाना है। मैं आज अपने पैनलिस्ट से बात करूंगा, इसी इशू पे हमने बात करनी है। मेरे साथ आज अवामी एक्शन कमेटी के जो पुंछ के कोऑर्डिनेटर हैं गुलबाज मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम गुलबाज भाई। जी वालेकुम सलाम। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं आप यासिर अरशाद साहब हैं, आपकी अवामी एक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम सलाम। मेरे तीसरे मेहमान इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, सरदार इम्तियाज खान, न्यूयॉर्क से उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई। जी वालेकुम सलाम। मेरे जो चौथे मेहमान हैं वो अतीक खान साहब हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। अतीक साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे पांचवें मेहमान मुझे जन्नत हुसैन साहब ज्वाइन करेंगे रावलाकोट से, उन्होंने भी मुझे अभी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन मैं स्टार्ट गुलबाज भाई आपसे करूंगा, चूंकि आप कोऑर्डिनेटर हैं इस जो पुंछ की एक्शन कमेटी है इसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कि आपने लोगों को मोबिलाइज कराया, लोग आप बाहर लेके आए, लोगों को रोडों पे लाया, आपने धरना भी दिया। क्या ये पुंछ एक्शन कमेटी या पुंछ डिवीजन की जो एक्शन कमेटी है उसका ये मंशूर था, उसकी मीटिंग में ये तय हो चुका था कि हमने धरना देना है, या जो पुंछ के एंट्री पॉइंट्स हैं वो बंद करने हैं, हमने धरना देना है? उसके बाद लाए अमल क्या था आपका? क्या आपका यही लाए अमल था कि एक दिन आपने धरना देना है और धरने के बाद आपने चले जाना है, दूसरे दिन आपने अपने घरों को चले जाना है, धरना ऐसे ही खत्म कर देना है बगैर किसी मकसद के? क्या मकसद क्या था आपका धरने का? गुलबाज आपका माइक प्लीज बंद है। चले बोले प्लीज, अभी बोले प्लीज। आप आ रही है आवाज, आ रही है अभी, आपने दोबारा बंद, ठीक है बोले अभी। जी शाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इदारे का मशकूर हूँ कि आपने हमें जो है वो मौका दिया है कि हम एक्शन कमेटी की तरफ से जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे मसले के ऊपर वो आपके नाजरीन तक और जो अवाम है इस सारे मसले से जो मुतासर भी हैं उन तक जो है वो पहुंचा सकें। मैं जो
13 तारीख की कॉल थी, उस के ऊपर बात रखने से पहले जो है वो थोड़ा सा सारी तहरीक का जो पस मंजर है उस पर थोड़ी सी बात रखना जरूरी समझता हूँ। उसमें शायद साहब सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे जो आटे की कीमतों के अंदर जो एक बेपनाह एक जालमाना जो इजाफा किया गया नवंबर के महीने में 530 रुपए का, उससे पहले भी यहाँ पे बेशुमार जो मसाइल हैं जिनको फेस कर रहे हैं यहाँ के लोग और यहाँ के बिलखुसूस यहाँ के जो गरीब अवाम है और जो मेहनतकश अवाम है, उनके अंदर जो पहले से हुकूमती जो रवैया था उसके खिलाफ एक बेचैनी एक रिएक्शन जो है वो मुजतमे हो रहा था, जिसको आटे की कीमतों के अंदर जो यकमुश्त 530 रुपए का इजाफा है उसने उस सारे गमो गुस्से को मुश्तइल किया और मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो एहतजाजी प्रोग्रामात और मुजाहरे जो है वो उनका एक जो सिलसिला है उसका आगाज हुआ। उसको फिर हमने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो दोस्त थे जो सारी इब्तदाई जो तहरीक थी उससे मुंसलिक थे, उनके साथ हमने जो डिस्कशन की, बहस मुबासा किया और उसके बाद हमने ये तय किया कि हम इस इशू के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे जो प्रोग्रामात हैं, जो एहतजाजात हैं, उनको जोड़ते हुए एक जो बड़ी जो अवामी तहरीक है उसकी तरफ जो है वो बढ़े। उस हवाले से हम तवातुर के साथ जो है वो मुख्तलिफ सतहों के ऊपर मीटिंग्स करते गए। एक्शन कमेटीज जो है वो सबसे पहले तो इलाकाई जो सतह है उसके ऊपर बनी, फिर जिले सतह के ऊपर एक्शन कमेटीज जो है वो फॉर्म की गई और एक डिवीजनल सतह की जो है वो कमेटी तीन तीन दिसंबर को 3 जनवरी को जो है वो एक कमेटी डिवीजनल सतह की जो है वो फॉर्म की गई, जिसमें पूरे डिवीजन से नुमाइंदगार मौजूद थे और उन्होंने जो है वो इस इशू के ऊपर जो हमारी उससे पहले 21 दिसंबर को जो पुंछ बंद की कॉल थी उसको ना सिर्फ उससे पहले उन्होंने यकजहती की बिलखुसूस बाग और सुकनूती के अंदर, बल्कि वो हमारी कॉल पे यहाँ पे रावलाकोट में आए और उन्होंने इत्तेफाक किया कि हम इस तहरीक को जो है वो डिवीजनल सतह के ऊपर सबसे पहले ऑर्गेनाइज करने की तरफ जाते हैं और उसमें फिर हमने एक डिवीजनल कमेटी फॉर्म की और उस डिवीजनल कमेटी में बुनियादी तौर पे जो है वो सारे इस सारी तहरीक बुनियादी तौर पे एहतजाजी जो एक तहरीक है उसको ऑर्गेनाइज करने के हवाले से तवील जो हमारी बहस थी, डिस्कशन थी, बाद हमने ये फैसला किया कि हम जो अगले फेज के अंदर जो 13 की जो कॉल थी उसको हम पुंछ डिवीजन जो है उसको बंद करने की तरफ जाएंगे, उसके एंट्री पॉइंट्स जो है वो बंद करने की तरफ जाएंगे और जो पूरे पुंछ डिवीजन के जो शहर हैं, जो बाजार हैं, उनको बंद करके अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे और एक पुरअमन जो तहरीक है उसको मुनज़्ज़म करने की तरफ जाएंगे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर डेवलप किया जाए और इस जालमाना जो फैसला है कीमतों के अंदर इतना जालमाना जो इजाफा है उसको वापस कराया जाए। और उस हवाले से शायद साहब मैं समझता हूँ कि हमारी जो है वो वीकनेसेस डेफिनेटली हर तहरीक के अंदर होती हैं और हमारी 13 की जो कॉल थी पुंछ डिवीजन बंद की उसमें भी काफी सारे डेफिनेटली जो है वो फ्लास थे, वीकनेसेस थी उसमें, कोऑर्डिनेशन के भी डेफिनेटली मसाइल हुए होंगे, लेकिन हमने जो गैर मुय्यना मुद्दत की कॉल जो दी थी या जो इन पॉइंट्स को बंद करने की कॉल दी थी वो हम सक्सेसफुल रहे हैं, भरपूर हमने एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है, पूरे डिवीजन से जो है वो लोग निकले और उन्होंने रियासत के ऊपर बुनियादी तौर पे एक प्रेशर जो है वो डेवलप किया है। अब बाकी जो गैर मुय्यना मुद्दत का सवाल है उसमें मैं समझता हूँ कि गुलबाज चूंकि गैर मुय्यना मुद्दत तक ना तो कोई एंट्री पॉइंट बंद हो सका ना आपका धरना गैर मुय्यना मुद्दत तक चल सका, मैं यही क्वेश्चन लेके दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं इसमें यासिर इरशाद को शामिल कर लूँ, यासिर भाई से पूछ लूँ कि यासिर भाई क्या वजह क्या थी कि कोऑर्डिनेशन आपके दरमियान में उस तरह से नहीं हो सका। मैं यासिर भाई के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। शुक्रिया शाहिद साहब। मैं समझता हूँ कि जो तहरीक के हवाले से कुछ बातें गुलबाज साहब ने रखी हैं उसी के तसलसल में ये वाज़ेह करना जरूरी है कि एक अवामी तहरीक जो है वो किसी एक ऑर्गेनाइज्ड जो पार्टी होती है उसकी तरह की नहीं होती और जब आप 3 जनवरी को मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सियासी नजरियात और पार्टियों से वाबस्ता लोगों और आम लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाते हैं तो वो 10 दिनों के अंदर आपस में इस किस्म का कोऑर्डिनेशन नहीं बना सकती कि जिसमें आप उसको बहुत ज्यादा आप उससे जो तवक्कुआत लोगों ने वाबस्ता की हुई थी। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि कोऑर्डिनेशन एक खास हद तक मौजूद भी था लेकिन उससे आगे हो नहीं सकता था और इसीलिए हमें ये समझ
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عوامی تحریک جس میں بہت سارے نئے لوگ، ایسے لوگ جو پہلی بار سیاست میں یا احتجاج کی مزاحمت کی سیاست میں داخل ہو رہے ہوں، وہ ایک پروسیس سے گزر کے تجربات کے نتیجے میں وہ اتنے باشعور اور اتنے منظم ہوں گے کہ وہ جب آنے والے عرصے میں زیادہ بڑی جو تحریکیں ہیں وہ چلائیں گے تو ان میں ہمیں ان کے درمیان وہ جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئے گا. لیکن ایک 10 دنوں کے اندر آپ ایک معجزہ جو ہے وہ توقع کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایکشن کمیٹی سے. اس سے میرے خیال میں اس سوچ سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ 10 دنوں کے اندر کوآرڈینیشن اور دیگر بہت ساری جو خامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں ان کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. ایک سیاسی عمل ہے، سیاسی عمل جو آگے بڑھتا جائے گا اور اسی طرح کی جو تجربات ہیں میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، لیکن ایشو اس میں ایک اور ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر کوآرڈینیشن آپ کے درمیان میں نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، تاکہ کوآرڈینیٹ کر کے یہ پروگرام کیا جائے. لیکن میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. میں امتیاز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ جو مین سٹریم پارٹیز تھیں، یاسر آپ کو بھی پتا ہے، گلباز آپ کو بھی پتا ہے کہ جو مین سٹریم پارٹیز تھی، پی ٹی آئی تھی یا پیپلز پارٹی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، یا مسلم لیگ نون تھی، یا جموں کشمیر پیپلز پارٹی تھی، ان کے جو مرکزی قائدین تھے وہ اس عوامی تحریک میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ جنت صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، امتیاز صاحب بھی ہیں میرے ساتھ. میں امتیاز صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. امتیاز صاحب چونکہ پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیو کارکن ہیں. امتیاز صاحب کدھر کی پی ٹی آئی؟ آپ کی پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین کہاں تھے؟ انہوں نے دھرنا کیوں نہیں جوائن کیا؟ انہوں نے عوامی تحریک کیوں نہیں جوائن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر کے ایکشن کمیٹی سے گلباز صاحب، یاسر ارشاد صاحب، عتیق صاحب اور جنت صاحب، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ان کو میں نے سارا پروگرام دیکھا، فالو اپ کیا، کیونکہ اگر ہم لوگ وطن عزیز سے باہر ہم لوگ رہتے ہیں لیکن ہمارا دل ہمیشہ ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. ان کی مشکلاتیں اور ان کی سب چیزیں ہمیشہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں. جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو موبائل کیا، گھروں سے باہر نکالا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور وہ بہت ہی اچھی تحریک تھی. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، اس میں بعد میں آ کے، چونکہ میں اس کو فالو کرتا رہا، رات کو میں نے وہ جے کے نیوز پہ بھی کچھ لوگوں کے انٹرویو تھے وہ بھی میں نے دیکھے. تو پھر آگے جا کے تو جیسے آپ نے ذکر کیا، میرے خیال میں کچھ کوآرڈینیشن نہیں تھی یا کچھ جو کچھ بھی تھا. لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ نکلے ہیں اپنے حق اور حقوق کے لیے، جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ اس کو اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹ کر کے تو پھر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور باہر نکلیں گے. کیونکہ جب تک آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو کوئی آپ کو اپنے حق حقوق نہیں دے گا. تو یہ جو آٹے کا مسئلہ تھا، یا یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں آتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں، تو اس پر جو ہے نا، یہ جو بھی انہوں نے کام کیا ہے یا جس طرح سے یہ کیا ہے، میں پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں. باقی جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ہماری پارٹی، تو ہمارے پی ٹی آزاد کشمیر کے قائد بٹ صاحب نے اس پہ سٹیٹمنٹ بھی دی ہے اور ہم نے اس کو کنڈم کیا ہے، جو کہ فاروق قادر صاحب نے کیا ہے. اور میرے خیال میں ہمارے کافی لوگ جو تھے وہ اس مظاہرے میں بھی شامل تھے. اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ کال دی گئی تھی پنچ ایکشن کمیٹی میں کی طرف سے، اور وہ ایک غیر سیاسی پروگرام تھا، اس میں جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو اس طرح مدعو نہیں کیا گیا تھا کہ تاکہ وہ آئیں. تو لہٰذا اس وجہ سے جو تھی وہ قیادت لیکن ہماری قیادت ان کے ساتھ تھی. اس سے باری صاحب نے بھی اس کو کنڈم کیا، باقی لوگوں نے بھی، بلکہ یہ جنت صاحب ہیں، یہ فرنٹ پہ تھے، تو یہ بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے پی ٹی آئی ان کے ساتھ رہی، اور ہم ایسے موقعوں پہ ہم انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں گے، ریگارڈلیس کہ ہمارا تعلق کس پارٹی سے ہے، کیا ہے کیا نہیں. کہ جہاں تک مسئلہ آتا ہے انسانی حقوق کا، تو اس کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے. جنت صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. جنت صاحب، آپ ایک تو پاکستان تحریک انصاف، دوسری طرف آپ کیپٹن حسین خان جو فریڈم موومنٹ آپ نے بنائی اس کے سربراہ ہیں. اس سارے پروسیس میں جب آپ دو تنظیموں کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، 2 تنظیموں میں آپ ہیں، پی ٹی آئی کی جو مرکزی لیڈرشپ تھی وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی
یا جو مسلم لیگ نون ہے اس کی جو عوامی جو مسئلہ تھا، عوامی مسئلہ تھا، اس عوامی مسئلے میں بغیر کسی پارٹی کے سارے جتنے بھی قائدین تھے ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، لیکن کوئی بھی بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. جنرل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ نحمد و نصلی رسول اللہ کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر صاحب، امتیاز صاحب، جتنے صاحب وہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو چینل کے صاحبان ہیں، سب کو میرا سلام. آزاد کشمیر کے اوورسیز جتنے ہیں ان کو سلام، پاکستان کے جتنے اوورسیز ہیں ان کو سب کو سلام. میں شاہ صاحب جس طرح آپ نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، سب پورا پروٹیسٹ جتنا بھی آپ کی نظر سے گزرا ہے، تو میں ایک بات جس طرح آپ نے ابھی کہا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی وہ بھی کر رہا تھا میں، اور اس کے بعد فریڈم موومنٹ کی. یہ جب فریڈم موومنٹ بنی ہے پی ٹی آئی سے، کیونکہ ایک تعلق میرا اس طرح رہا ہے کہ 21 سال پہلے میں پہلا میرے خیال میں کشمیری تھا جو کہ لاہور جلسے میں اور آزاد اسلام جا کے میں وہاں شاملیت کی تھی. بلکہ عمران خان کے بھی مقصد جو سوچ تھی کشمیر کے حوالے سے کہ میں یعنی اگر آگے برسر اقتدار آ گیا تو انشاءاللہ پہلی فصل میں کشمیر کا جو نا یہ جو آپ کے رائے شماری یا کہ خود ارادیت ہے اس کا میں جو ہے ڈیسائیڈ کروں گا انشاءاللہ. تو اس حوالے سے میں نے جا کے وہاں آن دی ریکارڈ باتیں یہ میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ عمران خان سردار جنرل خان تیرے ساتھ شامل ہو رہا ہے، میرے ساتھ 1,20,00,000 کشمیری ہے جو آپ شامل ہو. تو اس میں بڑا لوگوں نے اس لیے کہ پورا کشمیر یہ یعنی مقصد عمران خان صاحب کی بات کو جو ہے نا وہ سچا اور امیر سمجھ رہا تھا. تو وہ اس میں جب یہ بنی بعد میں فریڈم موومنٹ، تو یہ چونکہ غیر سیاسی تحریک ہے، میری جو ایکٹیویٹیز ہیں یا یہ کشمیر کے حوالے سے یا مثلا یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اس میں چونکہ میرے ساتھ سیاسی لوگ سب شامل ہیں، سب ہر جماعت کے سیاسی ہے، مذہبی ہے، ایور لوگ ابھی شامل ہیں. البتہ یہ ہے کہ شاہد کیپٹل آف فریڈم موومنٹ بننے کے بعد میں پورا فوکس کر رہا ہوں مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے، شاہد کیپٹل حسین خان کے مشن کو اس کے پاس تکمیل تک پہنچنے کے لیے انشاءاللہ سر پر کیسے ہم لوگ سارے. تو باقی لیکن جہاں تک یہ آرٹیکل مہنگائی کا آپ سے کہا، جنرل صاحب پہلے مقبوضہ کشمیر کی آزادی سے پہلے آزاد کشمیر کی آزادی تو زیادہ ضروری ہے نا، کیونکہ ابھی آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جو مزدور ہے وہ 2,500 یا 3,000 کا 40 کلو آٹا لے کے کیسے کھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مزدور کی آزادی سب سے زیادہ ضروری ہے. جی وہی میں عرض کر رہا تھا آپ. یہ اس طرح ہوا کہ یہ دکھ ہے، یہ مقصد مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے اس لیے کہ میں بھی آٹا تو چونکہ ہر بندے کی ضرورت ہے، اور آٹا ہی ایک ایسی چیز ہے. باقی دیکھیں ہر چیز مہنگائی تو سب چیزوں پہ آ رہی ہے، مگر آٹا ایک بنیادی چیز ہے. گھی مہنگا ہے تو پراٹھا نہیں کھائے گا، ابھی سوکھی روٹی کھا لے گا، پیٹ تو بھرے گا نا. اگر چینی نہیں ہے تو یہ مقصد چائے نہیں پیے گا. مقصد یہ کہ آٹا ایک بنیادی چیز رہ گئی ہے. یہ چونکہ غریب کی پہنچ سے بہت باہر جا رہی تھی، اور میں نے ایک یہ میرے ساتھ گلگت بلتستان کے بندے کو شامل ہے جو فریڈم موومنٹ میں ذمہ وار قسم کے آدمی ہے وہاں کے، تو ان سے میں نے پوچھا، بلکہ آن دی ریکارڈ ہے، میں ویڈیو آپ کو بھیجوں گا. وہ اس بندے نے کہا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ گلگت بلتستان میں 650 روپے کا 40 کلو آٹا جو ہے، اور بالکل صاف اور صحیح کوالٹی کا آٹا جو ہے وہ وہاں 650 روپے من بک رہا ہے، ملتا ہے لوگوں کو، مل رہا ہے وہ. اور یہاں 2,200 روپے جو ہے نا بہت بڑا جو ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ رہی ہے، یہ سوابدیدی کوٹے پہ لگے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، خدا ان کو جو ہے نا یہ پوچھیں گے کب تک زندگی گزرے گی ان کی کہ یہ جو ہے نا اس عوام کو جو ہے نا اللہ کی یہ جو مخلوق ہے ان کے ساتھ اگر یہ اس طرح زیادتی کریں گے تو یہ دن قیامت کے یہ جواب دے ہوں گے اس چیز کا. میں پہلی بات یہ کہ میں کنڈم کرتا ہوں اس کو، یہ سبسڈی جو ختم کی گئی ہے یہ کیوں کی ہے؟ گلگت بلتستان جو ہے وہ اب تک وہ بحال ہے، ان کے لیے وہ چیز یہ آٹا بھی اگر وہاں 650 روپے بنا ہے اور کشمیر میں 2,250 روپے یا 2,000 روپے سے ابو کر رہا ہے تو اس کا مطلب بہت زیادتی ہے. اس کو میں کنڈم کر رہا ہوں، پورا کشمیر کنڈم کر رہا ہے، اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کی آپ بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کی امتیاز صاحب بھی مذمت کرتے ہیں، اس کے جتنے بھی لوگ ہیں مذمت کرتے ہیں. لیکن مذمت کرنے کے بعد اگلا لائے عمل کیا ہوگا، آگے کیا کرنا ہے ہم نے؟ چونکہ مذمت کے ساتھ گورنمنٹ اس کو سستا نہیں کرے گی، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ گلباز اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو گلباز یہ بتائیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا بھی اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ آپ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جو پہلے آپ نے دھرنا دیا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کوارڈینیشن نہیں تھا، کوارڈینیٹ آپ نہیں کر سکے ایک بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ، اس طرح سے آپ جوڑ نہیں سکے. آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کے مطلب ہمارا بہت چھوٹے سے ٹائم میں آپ نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا، آپ لوگوں کو موبیلائز کر کے روڈوں پہ لے کے آئے، لیکن کوارڈینیشن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ڈراپ سین ہو گیا. لیکن اب آگے کرنا کیا ہے؟ کیا مطلب آپ کی تحریک یہاں پہ ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ نے تحریک اور آگے موو کرنی ہے؟ کرنا کیا آپ نے؟
دیکھیں شاہد صاحب، اس میں ایک تو پہلے میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے پہلے یہ بات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں جو آپ کے پینلسٹ جس ایشو پہ بات کر رہے تھے. ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو کلیئرلی کہہ دیتا ہوں کہ مختلف جو علاقائی کمیٹیز ہیں، جو سٹیز کی کمیٹی ہیں، ان میں تمام اگر نہیں تو زیادہ تر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کارکنان جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہ ایکٹیولی اس تحریک کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار جو ہے ادا کر رہے ہیں. اس میں کسی ایک پارٹی کا کوئی زیادہ جو ہے کردار نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں لیکن وہ اپنی پارٹی وابستگی اور دیگر جو چیزیں ہیں ان سے بالاتر ہو کے ساری اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک مکمل، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آپ کے پچھلے وزیر تھے عابد حسین عابد، کیا وہ وہاں پہ موجود تھے؟ آپ کے جو پچھلے پرائم منسٹر تھے سردار یعقوب، کیا وہ وہاں پہ موجود تھے؟ آپ کے جو ایم ایل اے ہیں وہاں پہ جو حسن حسین، کیا وہ وہاں پہ موجود تھے؟ جیسے کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے؟ دیکھیں اس میں پہلے بھی میں نے کہہ دیا کہ اس میں کارکنان جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود تھے، اور اس میں جو کمپوزیشن ہے بیسیکلی وہ کمیٹیز کے تھرو لوگوں کی نمائندگی ہے. وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اس کے ساتھ ساتھ جو نئی اس عرصے کے اندر کمیٹیز فارم ہوئی ہیں، علاقائی کمیٹیز تھیں یا شہروں کی کمیٹیز تھیں، ان کے تھرو جو ہے وہ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ آئے. اس میں زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں. ہاں یہ آپ کی بات درست ہے کہ زیادہ تر جو یہاں کے منسٹرز رہے ہیں ماضی میں یا حکومتی سیٹ اپ کے اندر رہے، ان کی نمائندگی نہیں تھی، بلکہ ان کا زیادہ تر جو لوگ تھے ان کا ایک مجرمانہ جو ہے وہ کردار رہا ہے. اگرچہ اس میں جو ہے وہ کچھ سیکٹر ایسے ہیں جنہوں نے یکجہتی کی ہے، اس کی حمایت کی ہے، ایون کچھ ایسے جو ممبر اسمبلی بھی ہیں جنہوں نے اسمبلی کے اندر بھی اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ جو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے، عام لوگوں کا مسئلہ ہے، غریب لوگوں کا مسئلہ ہے جو سفر کر رہے ہیں بنیادی طور پہ سارے کے اس عمل کے اندر، اور انہوں نے ایکٹیولی اور وارملی جو ہے وہ سارے لوگوں نے اس کے اندر ایک کردار جو ہے ادا کیا. باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کوآرڈینیشن کا، میں یہ بالکل جو ہے وہ اس پہ ہم کنوینس ہیں کہ ویکنس کوآرڈینیشن کی رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قطعی طور پہ کوئی ویکنس نہیں تھی. اور جہاں تک غیر معینہ مدت کی دھرنے کا یا اس کا سوال ہے، وہ غیر معینہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں تعین نہیں کیا ہوتا کہ 10 دن کرنا ہے، 10 گھنٹے کرنا ہے. آپ سچویشن کے مطابق، موسمی کنڈیشنز کے مطابق یا پریشر جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ فوری طور پہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کال آف کر لیں یا موخر کر لیں یا زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اگلا جو لایا ملا اس کی طرف بڑھے، تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے 21 تاریخ کو بھی جو ہے وہ کال دی تھی اسی طرح کی پونچھ بند کی کال دی تھی، اور اس کو ہم نے بھرپور افیکٹو طریقے سے جو ہے وہ پورا دن چلایا تھا، اور ہم نے ایوننگ کے اندر اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے اس کو جو ہے وہ موخر کیا تھا. اور اس کا یہ نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ ایک تو جو اضافی جو ہے وہ سمری گئی تھی حکومت کو کہ مزید اضافہ کیا جائے، وہ واپس ہوئی، اور اس میں مزید بھی کی گئی تھی. اور ہم اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ہماری 13 تاریخ کی جو کال ہے وہ بھی بھرپور جو ہے وہ سکسیسفل رہی ہے. اس میں جہاں پہ پتن کے اوپر جو ہے وہ پولیس گردی کی گئی پرامن ایک تحریک کے اوپر، انہوں نے جو مظاہرین تھے پھر انہوں نے ایک پوری قوت سے جو ہے وہ ریاست کو اور جو ادارے تھے، جو پولیس تھی، اس کو پسپا ہونے کے اوپر جو ہے وہ مجبور کیا تھا، اور وہ اپنی جگہ پہ پوری استقامت کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور جو ہے وہ کال ہماری سکسیسفل رہی ہے بے شمار حوالوں سے. ہم نے لوگوں کو موبلائز کیا، اور لوگوں نے جو ہے وہ ان مایوس قائدین کو اور سوچ رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی دلیل کو جو ہے وہ رد کیا کہ لوگ جو ہے وہ اب لڑنے کو تیار نہیں ہے، اور لوگ ثابت کیا کہ وہ اپنے ایشوز کے حوالے سے جب جو ہے وہ ایک دیوار کے ساتھ ان کو لگایا جاتا ہے تو وہ پھر پوری قوت سے نکلتے بھی ہیں، اور اپنے جو مطالبات ہیں وہ بھی جو ہے وہ منوا کے رہتے ہیں. اور اس میں ہم نے جزوی ایک کامیابی حاصل کی ہے، اور ہم جو ہے وہ اسٹرگل کو جاری رکھیں گے، اور اپنی پوری نہ صرف یہ قیمتیں آپ اس اسٹرگل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. یاسر ارشاد صاحب، میں اگر آپ سے یہ جان سکوں کہ جو دھرنا آپ کا جاری تھا آزاد پتن پہ، اور جو دھرنا آپ کا جاری تھا راولا کوٹ میں، اور جو دھرنا آپ کا جاری تھا گوئینالا میں، اور دھرنا آپ کا جاری تھا دھیر کوٹ میں، دھیر کوٹ والا دھرنا اگلے دن ہی ختم ہو گیا تھا، آزاد پتن والا دھرنا راولا کوٹ کے دھرنے سے پہلے ختم ہو گیا، راولا کوٹ والا دھرنا اس کے بعد ختم ہوا. لیکن کیا یہ جتنے بھی دھرنے تھے آپ میں آپس میں باہمی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے کہ دھرنا ہم نے ختم کرنا ہے، ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، اس کو کہاں چھوڑنا ہے کہاں نہیں چھوڑنا، کیا آپس میں آپ کی کوآرڈینیشن تھی؟ جی بالکل کوآرڈینیشن
کے ساتھ ہی تقریباً جو ہے وہ سچویشن کے مطابق خیر جو دھرنا تھا اس نے اپنے طور پہ ان کے خاتمے کا اعلان کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بالکل کوآرڈینیشن نہیں تھی۔ اب جو پتن پہ، آزاد پتن پہ بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ تھے، ان کا وہ سارے جو ہے وہ پلندری، اور جب پولیس کا اٹیک ہوا تو پھر تراڑکھل اور دیگر علاقوں سے لوگ وہاں پہ پہنچے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اب بیسیکلی ایک جو چیز ہے میں وہ آپ کے سامنے بھی اور سارے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ایک تحریک مختلف مرحلوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ تحریک کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ صبح جو ہے وہ نکلتے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے اور شام کو وہ مقصد یا اگلے دن وہ مقصد حاصل کر کے واپس آتے ہیں۔ اب اسی طرح سے یہ جو آٹے کی تحریک ہے، یہ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہوں تو یہ 1 دسمبر سے شروع ہوئی تھی اور یہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پہلے ایک ڈسٹرکٹ، پہلے ایک شہر یا 2-3 گاؤں کی حد تک پروٹیسٹ ہوئے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک ڈسٹرکٹ تک گئے، پھر وہاں سے 3 ڈسٹرکٹس تک جو 13 کی کال تھی وہاں وہ پہنچی تھی۔ اب اس میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ جو 13 کی پونچھ ڈویژن بند کی کال تھی وہ 1 دن 1.5 دن بند رہنے کے بعد وہ ختم ہوئی ہے۔ اس کا جو اگلا مرحلہ ہے یا اگلا لائے عمل ہے اس کے حوالے سے ہم ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں دوبارہ سے نہ صرف پونچھ ڈویژن کی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی میٹنگ کال کریں گے، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ مظفر آباد، میرپور اور کوٹلی سے اس ایشو کے اوپر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کے جدوجہد کرنی چاہیے، ہم ان کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اگلے سٹیپ کے طور پہ اس تحریک میں کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ صرف اگرچہ آٹے کے گرد یہ ساری ایکشن کمیٹیز بنی ہیں، لیکن وہاں پہ ہزاروں دیگر مسائل ہیں اور آٹے کا ایشو تھوڑا سا عارضی بھی ہے، جو مارچ میں ویسے بھی قیمتیں کم ہو جانی ہیں۔ تو ہم ان سارے لوگوں سے، ان ساری کمیٹیز کے ساتھ یہ ساری ڈسکشن بھی آنے والے دنوں میں کریں گے کہ اس کو آٹے تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ ان ایکشن کمیٹیز کے ذریعے جو وہاں کے لوگوں کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کے اوپر مل کے بتدریج جو جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھائی جائے۔ اور اس میں جو یہ 1-2 پوائنٹ آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں جو اس کی سکسیس کے حوالے سے، اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے گلباز صاحب نے بھی رکھا ہے کہ ایک پروسیس کے اندر ہم نے تقریباً جو ہے وہ 380 روپے آٹے کی قیمتوں میں کمی کروائی ہے۔ ایک جو 180 روپے کی سمری گئی ہوئی تھی مزید اضافے کی، وہ حکومت کو روکنی پڑی ہے، اور دوسرا 200 روپے انہوں نے قیمتیں کم کی ہیں جو اضافہ انہوں نے نومبر میں کیا تھا۔ اور اس حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے۔ ہاں، اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اگر اس طرح کا تصور ہوتا ہے کہ یا جیسے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں کسی بھی کی تحریک یا اس طرح کے پروٹیسٹ کے آغاز میں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم پورے 530 روپے کا اضافہ واپس کرائیں، تو اس کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہمیں مکمل طور پہ کامیابی حاصل ہو۔ وہ 530 روپے کا اضافہ واپس نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے کہ عوام کی موبلائزیشن، عوام نے اپنے حق کے لیے جدوجہد کے ذریعے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا ہے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز انہوں نے حاصل کی ہے، انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم اگر متحد ہو کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے تو ہم لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حکمرانوں سے چھین کے لے سکتے ہیں۔ اور یہ احساس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز۔ دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، دوبارہ آؤں گا، لیکن آپ کے پاس جو کوشچن لے کے آؤں گا میں پہلے آپ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں کوشچن، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا تجزیہ یہ تھا جو پروگرام جس دن آپ کا پروگرام اینڈ ہوا تھا اس دن ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں کا تجزیہ یہ تھا کہ جو دھرنا دینے والے تھے، جو عوامی ایکشن کمیٹیز تھی، اس میں جو بڑے سیاسی جس طرح لیڈرز تھے وہ شامل نہیں تھے، اور جس کی وجہ سے پرابلم ہوا۔ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، لیکن میں امتیاز صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ امتیاز صاحب کیا کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان دھرنوں میں شامل ہوتی تو ہم اپنے مقاصد بہت ایزیلی حاصل کر سکتے تھے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ان عوامی ایکشن کمیٹیز کے اندر موجود نہیں تھی، تو اس لیے کیا ہم یہ جو ہمارے گولز تھے وہ حاصل نہیں کر سکے؟
نہیں میں اس کو تھوڑے ڈفرینٹ تناظر سے دیکھوں گا کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جہاں بھی انقلاب آتے ہیں یا اس قسم کی تحریکیں چلتی ہیں تو وہ ہمیشہ وہاں سے لوگ اٹھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انقلاب اپنا لیڈر خود پیدا کرتا ہے، اور یہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ پھر اسی انقلاب سے، اسی تحریک سے آپ کے لیڈر اٹھتے ہیں۔ اب اگر آپ مختلف سیاسی پارٹیوں کو لے لیں تو پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسی تحریکوں میں لیڈرشپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کا آپس میں کلیش ہو جاتا ہے اور وہ تحریکیں جو ہیں پھر وہ آگے چل کے کامیاب نہیں ہوتی۔ تو ایسی تحریکیں جو شروع ہوئی ہے جس طرح سے لوگوں نے شروع کیا ہے، میرے خیال میں اگر ان کے پاس تحریک رہے گی، ٹھیک ہے، جو یہ انوائٹ کریں پولیٹیشنز وغیرہ کو، وہ آئیں جو ان کی سپورٹ کریں یا جس طرح سے بھی ہے، لیکن وہ تحریک کی قیادت جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، چونکہ وہاں سے تحریک اٹھتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کو کھانا نہیں ملتا یا جو مشکلات میں ہوتا ہے تو احساس اس کو ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ کے جو بڑی لیڈر جو قیادت وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ان کو یہ پرابلم نہیں ہے، ان کو تو آٹا بھی مل رہا ہے، ان کو تو ہر سہولت مل رہی ہے، لیکن مشکلات اس غریب کو آتی ہے کہ جس کو شام کو جس کا چولہا نہیں جلتا، جن کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا، جن کو آٹا نہیں ملتا۔ تو یہ تحریکیں جب ان لوگوں سے اٹھتی ہیں تو ان تحریکوں میں جان ہوتی ہے، پھر وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، پھر وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنے انقلاب آئے وہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ وہ لوگوں نے شروع کیے ہیں، وہ بڑے بڑے لیڈروں نے نہیں شروع کیے، چونکہ لیڈروں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، میرے خیال میں اس کو کرنا چاہیے اس طرح سے کہ پورے آزاد کشمیر میں ظفر آباد، میرپور، کوٹلی، یہ سارے جو ہے منظم ہو کے تو اس کو اسٹرینتھن کریں اسی کمیٹی کو، اور ہر جگہ سے ایک نمائندگی لیں اور پورے آزاد کشمیر میں ایک ہی وقت میں یہ ایک زبردست تحریک شروع کریں جو کہ ظفر آباد میں بھی ہو، کوٹلی میں بھی ہو، میرپور میں بھی ہو، جگہ جگہ پہ ہو۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اوورسیز میں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ یکجہتی کریں۔ آپ اگر یورپ میں ہیں، ہم یہاں سے پیغام بھیجیں، تو اس طرح سے جا کے اس میں ایک جان پڑتی ہے، پھر جو ہے ان کے حقوق لوگوں کو ملتے ہیں۔ دیکھیں حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو حق نہیں ملے گا، اور وہ آواز جب لوگ پسا ہوا طبقہ جب آواز اٹھاتا ہے تو اس کو حق ملتا ہے۔ لیکن جب اوپر والا قیادت آ جاتی ہے، اب آپ کہیں جی مختلف سیاسی پارٹیاں کس کو لیڈرشپ دیں گے؟ اب کون سی دیکھیں آزاد کشمیر میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تو پھر اپنے چکر میں ہوں گی نا، کہ کوئی کہے گا میری لیڈرشپ ہو، کوئی کہے گا میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، میں ساری زندگی جو ہے میں اسٹوڈنٹ لائف سے انہی کاموں میں رہا ہوں۔ تو ایسی تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ لوگ چلاتے ہیں، اور میرے خیال میں وہی کامیاب تحریک ہوتی ہے۔ لیکن لوگ چلاتے ہیں، لوگ کو ابھی جنت صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، جنت صاحب آپ آٹا سستا کروانے نکلے تھے، اس کے بعد تیل بھی مہنگا ہو گیا، گھی بھی مہنگا ہو گیا، اور بجلی کی مہنگائی کی جو سمری ہے وہ بھی گورنمنٹ کے پاس موجود ہے کہ بجلی بھی مہنگی ہونی چاہیے۔ جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ تینوں چاروں مہنگی ہو رہی ہیں۔ آپ تو آٹے کے چکر میں تھے کہ آٹا سستا ہو جائے، اب تو سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ واضح کر دوں، جس طرح میرے بھائی صاحب جو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امتیاز صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح فرمایا، میں چونکہ یہاں موجود تھا، یہ پوری ایکٹیویٹی جتنی بھی ہوئی ہیں، جتنے بھی پروٹیسٹ ہوا یہ اس میں موجود تھا، میں آخر تک رہا ہوں۔ ایک بات تو میں واضح کر دوں کہ میں سب سے پہلے پنچ کے یہ جتنے بھی ہمارے تاجر برادر تھے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ 2 دن تک کمپلیٹلی پورے راولا کوٹ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گردما میں بھی جتنا کھائی گلا ہو گیا، آگے جتنے بھی ہمارے ایریا آتے ہیں اس میں، ان لوگوں نے بالکل پابندی سے اس یہ جو پروٹیسٹ تھا اس کا ساتھ دیا، اور انہوں نے یعنی وہ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ سیاستدان، ایک بندہ لیڈرشپ کا مجھے نظر نہیں آیا ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی مجھے نہیں پتا، مجھے بھی بعد میں یہ کہ اس میں یہ جو ایکشن کمیٹی ہے پنچ یہ جو بنی ہوئی ہے جس میں یہ بندے، مجھے اس میں وہ شامل نہیں تھا۔ میں صرف اس لیے کہ باشیت کشمیری، باشیت پنچ کا ایک ذمہ دار آدمی ہونے کے ناطے میں، اور ایک فریڈم موومنٹ جس میں ہزاروں لوگ، یہ مقصد جو یہاں رکنیت جنہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، ہم نے ایک عہد کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا یعنی کسی سیاسی ایکٹیویٹیز میں ایسا وہ نہیں کریں گے ہم، پر اپنے یہ کشمیر کے لیے، یا مثلا کشمیر میں کوئی ایسا یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے، تو اس میں ہم جو ہے نا برملا یعنی مقصد پورا احتجاج ہم کرنے کے حق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ رکھتے رہیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، یہ مجھے بھی افسوس ہوا ہے، وہاں جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں، جتنے بھی وہ لوگ تھے
اب اصل میں کیا ہے اپنا شاہ صاحب کے عوام جو ہے، میں برملہ یہاں کہتا ہوں، عوام جتنی بھی ہے، جتنے لوگ بھی ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، پورے کشمیر آزاد کشمیر کے. میں کہتا ہوں اوور آل پاکستان میں بھی جتنے 22 کروڑ عوام ہے وہ بھی جو ہے نا اسی چکی میں پیس رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ سے کرتے ہیں، اپنا احتجاج کرتے ہیں. اب لیڈرشپ کا فقدان ہونے کے ناطے چونکہ وہ سامنے آتا نہیں ہے بندہ، وہ اپنے مفاد ہیں ان کے. مجھے نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ میں کس حوالے سے جو ہے نا. اور ایسے معاملے میں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آٹے کی بات نہیں بلکہ اب تیل بھی مہنگا ہو گیا، چینی، یعنی مقصد ہر چیز دن بہ دن زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اس کے لیے یہ جس طرح یہ 10 دن کا موخر کیا ہوا یہ پروگرام ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ اس میں دیکھیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب اگر یہ سٹارٹ کیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک جو ہے اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور میری یہ مقصد کوشش بھی رہے گی کہ پورا عمل طریقے سے. اور میں یہاں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ خاص کر یہ مقصد یہ اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پنچ میں جو ہے نا، پنچ کے البتہ یہ کہ یہ تاریخ پنچ سے جو ہے نا، اس میں پنچ میں سدوزی بھی آتا ہے، باغ بھی آتا ہے. اوور آل ضلع 3 تھے اس وقت، مظفر آباد اور میرپور اور پنچ تھا. تو پنچ کی لوگوں کی یہ تاریخ جو رہی ہے، حق اور سچ کے لیے یہ بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹینڈ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ان کو اللہ نے یہ وہ شعور بھی دیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس کے بعد بات سمجھتے بھی ہیں. ایسے لائی لاکھ لوگ نہیں ہیں یہ. مگر اس میں تھوڑا سا یہ افسوس مجھے بھی ہو رہا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا، جو لے کے جن کو چلنا چاہیے تاکہ وہ اس کا وہ زیادہ مؤثر ایک آواز جاتی. اور یہ جتنی بھی مہنگائی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ فوری ایکشن ہو جاتا. بہرحال پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ یعنی مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جو ہے نا، یہ چونکہ میں فریڈم موومنٹ کا چیئرمین ہونے کے ناطے یہ اس لیے کہ میرے ساتھ بھی الحمدللہ یعنی کافی لوگ جو شاملیت جنہوں نے کی ہوئی ہے، وہ سب لوگ یعنی مقصد ایک طرح کے لوگ ہیں، وہ کوئی سیاسی اس پہ نہیں چاہتے. ہمارا یہ جتنے بھی 2 دن رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی مقصد اکثریت جو ہے نا یہ شاید کیپٹن فریڈم موومنٹ کے لوگ تھے وہاں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنی عوام کو یعنی ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیں گے، حق اور سچ کے لیے دیں گے، چاہے اس کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے. یعنی مقصد ہے ایک جائز طریقے ایک ہاتھ میں رہتے ہوئے. تو گلباز جس طرح جنت صاحب فرما رہے ہیں کہ کیا آٹا صرف پنچ ڈویژن میں مہنگا ہوا ہے؟ آٹا بمبر میں یا کوٹلی میں یا مظفر آباد میں وہاں پہ مہنگا نہیں ہوا؟ وہاں پہ تو کوئی شٹر ڈاؤن نہیں ہو رہا، وہاں پہ پہیا جام نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. تو کیا وہاں پہ آٹا مہنگا نہیں ہو رہا؟ آپ لوگوں کے جو عوامی ایکشن کمیٹیز کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں پنچ کے، تو آپ کے باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں لوگوں کے ساتھ رابطے نہیں ہوئے یا رابطے آپ کر نہیں رہے ہیں، ان کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے آپ نے، یا کیا وجہ کیا ہے یہ؟ گلباز چونکہ انٹرنیٹ کا دوبارہ ایشو آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. یاسر ارشاد آپ موجود ہیں میرے ساتھ؟ یاسر صاحب یہ جو جس طرح جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو پنچ ڈویژن ہے، کیا یہیں پہ آٹا مہنگا ہوا ہے، یہیں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہیں پہ شٹر ڈاؤن بھی ہے، یہیں پہ پہیا جام بھی ہے؟ باقی مظفر آباد، کوٹلی، بھمبر میں تو اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی. جی آپ کی بات درست ہے کہ جس پیمانے پہ یا جتنے بڑے پیمانے پہ عوامی سطح پہ پنچ کے اندر ری ایکشن آیا ہے اس آٹے کی مہنگائی کے خلاف، اتنے بڑے پیمانے پہ ہمیں دیگر اضلاع میں نہیں نظر آیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے ہی نہیں ہے. کوٹلی میں پروٹیسٹ ہوا ہے، تتا پانی میں پروٹیسٹ ہوا ہے، اسی طرح ہولہاڑ میں ایک دن انہوں نے جو انٹری پوائنٹ تھا اس کو بند کیے. نیلم کے اندر پروٹیسٹ ہوا ہے اور نیلم میں عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے اسی ہمارے سارے پروسیس کے ساتھ اس جدوجہد کو لنک کرنے کے لیے. مظفر آباد کے اندر ایک جو ایکشن کمیٹی ہے وہ بنائی گئی ہے. اسی طرح سے میرپور کے اندر جو ہے وہ چھوٹا سا ایک گروپ ہے لوگوں کا، لیکن وہ سولیڈیرٹی کے لیے وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا، شاید صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور سارے دوست جانتے ہیں کہ ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ کسی پورے ملک کے اندر ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پہ کوئی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کی انٹینسٹی بھی ایک ہی ہوتی ہے. اسی طرح سے کسی ایک شہر سے، کسی ایک گاؤں سے، کسی ایک فیکٹری سے شروع ہونے والی جو ہڑتال ہے وہ پروسیس کے اندر پھیلتے پھیلتے پھر ایک ملک گیر تحریک بن جاتی ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے رابطے میرپور، بمبر، کوٹلی ساری جگہوں پہ یہ تحریک وہاں پہ موو ہوگی، پورے ملک میں موو ہوگی.
जी मौजूद भी हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तौर पे भी लोग जो है वो मुतहर्रिक हो रहे हैं इस इशू के गिर्द। और ये सिर्फ कश्मीर में का इशू नहीं है जो आपने जन्नत साहब से सवाल पूछा था। आप अगर जनरली इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखें तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है हर एक जो खासकर एशियाई खुर्दोनोश हैं उनके हवाले से। जी, और मैंने इस तरह अवामी ये वर्कर्स पार्टी का एक प्रोटेस्ट देखा है जिसमें वो आटा महंगा होने के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने उनकी प्रोटेस्ट की वो पूरी जो रैली थी वो भी देखी है मैंने। पाकिस्तान में भी इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल हमारे कुछ दोस्तों ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी प्रोटेस्ट किया है। लेकिन प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है जन्नत साहब की और इम्तियाज साहब की ये महंगाई कर रही है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर में है, आज़ाद कश्मीर में यही जन्नत साहब और यही इम्तियाज साहब वहां पे उस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब समझ से बालातर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई कर रही है, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में वही तहरीक इंसाफ अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। ये समझ से बालातर है। लेकिन यासिर, जो अगला आपका लाए अमल है वो क्या होगा? इससे बाद आप क्या करना चाहते हैं? आप कोई और कॉल देंगे, पहिया जाम करेंगे, शटर डाउन करेंगे, लेकिन एक और बात ये है यासिर साहब कि आप पहिया जाम करते हैं तो हम कितने अपने गरीब भाइयों का रिस्क जो है ना वो उस दिन हम बंद कर देते हैं। उनका रिक्शा नहीं चल सकता, उनकी दुकान बंद हो जाती है, उनकी रेहड़ी बंद हो जाती है। हम इस तरह क्या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि उनकी रेहड़ी भी खुली रहे, उनका रिक्शा भी चलता रहे और हम प्रोटेस्ट भी करें, उनके साथ भी प्रोटेस्ट करें, सब लोगों को प्रोटेस्ट करें हम। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने जो पहले मुझसे एक सवाल पूछा था मैं उस पे थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। जो क़यादतें थी पार्टियों की मेन स्ट्रीम जो लीडरशिप है उसके हवाले से, उस पे मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोसेस के अंदर जो सारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप और सियासी पार्टियां थी जिनको इस महंगाई के खिलाफ इस सारी तहरीक को का आगाज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बिल्कुल बरक्स आम लोगों ने अपनी देही लेवल पे, छोटे जो बाजार लेवल थे उन पे कमेटियां बना के उस तहरीक का आगाज किया। और इस तरह से ये बिल्कुल वाजे हो गया है कि ये जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो कोई भी पार्टी है, उनकी क़यादतें, उनकी सियासत का ताल्लुक अवाम से नहीं है, अवामी मसाइल से नहीं है। और अवाम ने इस प्रोसेस में उनको किसी हद तक मुस्तरद कर दिया है और ये साबित किया है कि ये लोग जो है ये अवामी जो मसाइल हैं उनके हल की सियासत नहीं कर सकते। और दूसरा जो आपका ये सवाल है कि हम क्या ऐसा जो प्रोटेस्ट है वो नहीं कर सकते जिसमें हर एक चीज जो है वो अपनी जगह पे चलती रहे, यानी कारोबार भी चलता रहे, ट्रांसपोर्ट भी चलता रहे। एक तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि हमने जो पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी थी वो कोई अपने तौर पे नहीं दी थी, बल्कि हमने ट्रांसपोर्टर्स और जो अंजुमन ताजरान हैं उनकी जो क़यादतें हैं उनके साथ डिस्कस करके उनसे सपोर्ट ली थी कि इस प्रोटेस्ट में आप शमूलियत इख्तियार करें। और उन्होंने रजाकाराना तौर पे हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करते हुए खुद से ये कॉल दी थी, क्योंकि वो इस बात पे बिल्कुल वाज़ेह थे कि ये उनका महंगाई उनका भी मसला है, सिर्फ बाकी जो लोग हैं उनका मसला नहीं है। और इसलिए ये एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये कोई हमने जोर जबरदस्ती से शटर डाउन नहीं करवाया हुआ था, ना पहिया जाम करवाया हुआ था। नहीं, लेकिन दूसरी बात यासिर साहब मेरे कहने हाँ, का बिल्कुल क्या मैं मतलब उसी ये तरफ है आ रहा हूँ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि प्रोटेस्ट की मुख्तलिफ जो है ना वो इकसाम होती हैं। आप बेहतर जानते हैं कि आप अगर किसी एक ग्राउंड में बिल्कुल सेपरेटली आप अगर को प्रोटेस्ट करेंगे तो उस प्रोटेस्ट को कम से कम हमारे जो खित्ता है उसमें हुक्मरान उसका नोटिस नहीं लेते। अब अवाम जो है वो मजबूरन अवाम को मजबूर किया जाता है कि वो कुछ डिस्टरबेंस पैदा करे, यानी रोड बंद करे। उसके बाद आपके पास इंतजामिया आके पूछती है आपने क्यों ये रोड बंद किया हुआ है। अगर आप किसी ग्राउंड में प्रोटेस्ट कर रहे होंगे तो आपसे कोई नहीं आके पूछेगा, ना ही हुक्मरान को नोटिस लेते हैं। अगर ये हुक्मरान इतने अवाम के खैर ख्वाह हों तो ये आटे जैसी बुनियादी जो चीज है उसको, और आप ये देखें कि 1 साल से कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, तमाम कारोबार बंद हैं, बहुत बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कारोबार बंद है, लोगों की दिहाड़ीदार जो मजदूर है उनकी दिहाड़ियां नहीं लग रही। और उसके बाद जो रावलाकोट का ये इलाका है इसमें सर्दियों के 3-4 महीने आप बेहतर तौर पे जानते हैं कि तकरीबन हर एक चीज फिर जब बंद हो जाती है। उस मौसम में आके इन्होंने आटे की कीमतों में यकमुश्त इतना इजाफा किया। हुक्मरानों को अवाम का एहसास ही नहीं है,
20 हुक्मरान हैं, और इसी बुनियाद पे अवाम के अंदर ये जो इश्तियाल आपको नजर आ रहा है, ये अवाम के अंदर खुद हुक्मरानों का पैदा करता है। और हम नहीं समझते कि जिस तरह महज़ब मुल्कों में होता है कि आप एक प्ले कार्ड लेके किसी सड़क के किनारे खड़े होके आप अगर 2 बंदे भी प्रोटेस्ट करेंगे तो न मीडिया बल्कि हुक्मरान भी नोटिस लेते हैं। यासिर साहब, ये ऑप्शन तो इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप कमिश्नर के दफ्तर के सामने जाके वहां पे धरना दे दें, वहां पे प्रोटेस्ट करें, ताकि कमिश्नर को आपकी बात का पता चले कि मसला क्या है। ये तो हो सकता है ना? कमिश्नर के दफ्तर के सामने ये जो तोलीबी लसडना रोड है, उसके लोग भी कमिश्नर के ऑफिस के सामने इसी तरह से एक प्रोटेस्ट करने, अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने, यानी अपना मुतालबा पेश करने गए थे। लेकिन हमारे हुक्मरान है वो और इंतजामिया, उनका अवाम के साथ रवैया ये है कि आप ये देखेंगे वहां पे बुजुर्गों के ऊपर जो है वो लाठियां बरसाई गई। इतनी शदीद सर्द मौसम में एक तो बारिश हो रही थी, लेकिन पुलिस को, इंतजामिया को इस बात का एहसास नहीं है कि आप उनका थोड़ी देर के लिए उनका मुतालबा सुन लें। कमिश्नर ऑफिस के सामने कुछ लोगों का इकट्ठे हो जाने से कोई क़यामत नहीं आ जाती। अभी आपने अमेरिका में देखा कि अमेरिका में प्रोटेस्ट करते हुए लोग जो है वो यासिर साहब उसमें दाखिल हो गए। इसी इश्यू पे मैंने बात करने के लिए अनवर साहब से राब्ता किया था। अनवर साहब को मैंने अभी लिया है, लेकिन अनवर साहब शायद मुझसे बात मेरा ख्याल है इंटरनेट की वजह से नहीं कर पा रहे। मैं इसी तोलीपी रोड पे इश्यू पे उनसे बात करूंगा, आपसे भी पूछूंगा, जन्नत साहब से भी पूछूंगा, इम्तियाज साहब से भी पूछूंगा कि ये जो इश्यू हुआ तोलीपी रोड का, इस पे इतने लोगों को, हमारे बुजुर्गों को मारा गया, लेकिन उसके बाद तहरीक मुझे नजर नहीं आ रही। तहरीक इम्तियाज साहब या तो खत्म हो गई, यहाँ पर रोड का मसला तो अभी हल नहीं हुआ, रोड का मसला तो उसी तरह ही है। इम्तियाज साहब, तहरीक कैसे, मतलब आप देखें कि लोगों को मार के भगा दिया जाता है, तो कैसे आप इसको कैसे आप देखते हैं? देखें, मैं इससे पहले आपने 1-2 क्वेश्चन पहले रेज हुए थे, मैं उनकी तरफ जाऊंगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट पाक में तो वो एक अलग बहस है कि महंगाई क्यों है, क्या कुछ हुआ, वो उस पर आप अगर प्रोग्राम करें तो हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की, ठीक है, और हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को उनके हुकूक दे, और ये जिम्मेदारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की है। ये फारूक हैदर साहब की जिम्मेदारी है, चूंकि लोगों ने वोट देके उनको इलेक्ट किया गया है। अगर पाकिस्तान से उनको कोई चीज नहीं मिलती या कुछ है तो ये उनकी जॉब है कि वो लड़ें, वो अपना हक लें, वो अपने हक के लिए खड़े हों। और अगर वो ये काम नहीं कर सकते तो फिर वो अपना बैग बिस्तरा उठा के चले जाएं, क्योंकि ये उनकी जरूरत है, ये उनकी जॉब है, क्योंकि उन लोगों ने उनको इलेक्ट किया हुआ है। तो इसलिए जो है ये आटे की या जो कुछ भी दूसरे जितने भी मसले, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीजों को पूरा करे। लिहाजा जो कुछ अब तक होता रहा आज़ाद कश्मीर में, जो कुछ हुआ इस मुजाहरे में हुआ, या जिस तरह लोगों पे दहशतगर्दी की गई, पुलिस, अगर लोग अपने हुकूक के लिए लिख रहे हैं और आप उन पे डंडे बरसाते हैं, और फिर उसके बाद मैंने फारूक हैदर साहब की स्टेटमेंट पढ़ी और वो जो एक गलत काम हुआ वो कहते हैं जी हमने बिल्कुल सही किया है। तो एक तरफ तो आप एक गलत काम करते हैं, निहत्ते लोगों को आप पुलिस को हुक्म देते हैं कि वो उन पे लाठी चार्ज करे, उन पे आंसू गैस इस्तेमाल करे, और फिर उस गलत काम को आप दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी ये तो बिल्कुल हम लोगों ने सही किया। लोगों ने, अगर लोग अपने हकूक के लिए निकलेंगे तो क्या आप उन पे गोलियां बरसाएंगे? अभी ये मेरे एक भाई ने बात की थी, यहाँ भी होता है, आप इन मुल्कों में भी होता है, यूनाइटेड स्टेट में भी होता है, लोग सड़कों पे निकलते हैं, आखिरी वक्त तक उन पर कोई इस तरह से नहीं करता जिस तरह के वहां लोगों के साथ किया गया। तो पहली चीज तो ये है कि ये इसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरा जो आपने वो रोड का जिक्र किया, वो काफी अर्से तक वो तहरीक चलती रही, और फिर चलने के बाद जो है वो वहां भी तो यही होता है ना कि कुछ हुकूमत का इन्फ्लुएंस हो गया, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए, तो इस तरह से वो आस्ता आस्ता करते करते वो तहरीकें दम तोड़ जाती हैं। तो इसीलिए मैंने ये पहले कहा था कि जब ये तहरीकें लोगों के हाथों में होती हैं, उन लोकल लोगों के हाथों में होती हैं जिन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो फिर वो तहरीकें आगे जाती हैं। ये तहरीक जो शुरू हुई है ये आटे के नाम पे या ये रोडों पे, ये इनिशियल छोटी छोटी चीजें हैं, और ये बिल्ट अप होते होते फिर ये जाके इनकलाब बनता है। दुनिया की तारीख आप उठा के देखें कि यहाँ से ही तहरीकें शुरू हुई, वहां जाके आगे जाके तो इन्होंने इनकलाब की सूरत इख्तियार की। तो बेसिकली जो है मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये इसमें बुरी तरह से हुकूमत वक्त नाकाम हुई है, फारूक हैदर साहब की हुकूमत नाकाम हुई है, और एहतजाजन
جو اگر کسی اس مغربی ان ملکوں میں اگر ایسا کچھ ہوتا تو امتیاز صاحب 1 منٹ اگر میں انور صاحب سے بات کر پاؤں. انور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے آپ کے ساتھ میرا خیال ہے شاید, لیکن اگر آپ مجھے یہ بتا پائیں کہ ایک تو آج بھی میٹنگ تھی شاید کوئی میرا خیال ہے جو آپ کی لوکل ایکشن کمیٹی اس کی میٹنگ تھی. دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو آپ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو تولی پیر روڈ کا جو ایشو تھا اس پہ جس پہ آپ نے مار کھائی, وہاں پہ آپ مار کھا کے چلے گئے, اس کا کیا ہوا؟ تیسرا یہ ایشو تھا کہ ابھی آپ دھرنے میں تھے, کل آپ کا دھرنا تھا, وہاں پہ جو مین سٹریم پارٹیز تھی ان کی لیڈرشپ موجود نہیں تھی. مین سٹریم پارٹیز جن کو آپ ووٹ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آتے ہیں وہاں پہ؟ کیا ان کا جو عوام کا مسئلہ وہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن وہ کیوں وہاں پہ نہیں آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ. انور صاحب پھر مجھے ڈسکنیکٹ ہو گئے, لیکن میں جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن آپ کی طرف میں چونکہ میرے ساتھ مہنگائی پہ بات کرنے کے لیے میرے 3 دوست میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سے مہنگائی پہ بات نہیں کروں گا. آپ چونکہ ایک کام کر رہے ہیں وہاں پہ, ایک آپ لائبریری بنا رہے ہیں وہاں پہ راولا کوٹ میں, اور اس کے ساتھ میں کوئی شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں. آپ لائبریری اور شیلٹر ہوم آپ نے زمین شاید اپنی ڈونیٹ کی ہے وہاں پہ اس لائبریری اور شیلٹر ہوم کے لیے, جو آپ نے اپنی زمین ڈونیٹ کی ہے, تو اس پہ ظاہرہ اتنے ایکسپینسو ہوں گے, جو ایکسپینڈیچرز ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے اس کو, کہاں سے آپ نے افورڈ اس کو کرنا ہے؟ جی شاہ صاحب شکریہ آپ کے یہ چونکہ بڑا وہ کوشچن آپ نے کیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری یہ جتنے بھی وہاں اوورسیز ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, کشمیری بھائی ہیں, جو بھی آپ سننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ زمین یہ 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ کی زمین یہ کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. جو جس شخصیت یا جس شہید کیپٹن حسین خان, میں تو فاتح کشمیر کیپٹن حسین خان, جنہوں نے اس خطے کو آزاد کرایا, یا ان کے ساتھ جتنے اشراف تھے اور بھی سب کی بہت بڑی محنت تھی, ان کے لیے یہ مقصد کروڑ 1.25 کروڑ. جنرل صاحب آپ کو صرف 1 منٹ انٹرپٹ کروں گا, چونکہ انور صاحب نے دوبارہ جوائن کیا, شاید ہو سکتا ہے ہماری ان سے بات ہو جائے. انور صاحب بولیے پلیز. سر ہماری جو آج کی میٹنگ تھی, اس میٹنگ میں جو راولا کوٹ سٹی کی ایکشن کمیٹی تھی اس کی میٹنگ ہوئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے جو ہم نے دھرنا دیا ہے اس میں جو اچیومنٹس ہیں اور جو اس میں سیٹ بیکس ہیں اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے. اور مزید کچھ دنوں میں جو ہماری پونچھ ڈسٹرکٹ پونچھ کی اور پونچھ ڈویژن کی ایکشن کمیٹی ہے, اس سے مشاورت کے بعد یہ جو آٹے کے حوالے سے اور جو طوفان مہنگائی ہے اس حوالے سے اس موومنٹ کو مزید تیز کیا جائے گا انشاءاللہ. اس پہ مشاورت ہوئی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے تولی پیر روڈ کے حوالے سے, اس میں ہم کہیں کسی حوالے سے کہیں خاموش نہیں بیٹھے ہوئے. 15 تاریخ کو جو حکومتی اہلکاران تھے اور جو اسی طرح سے جو ضلع انتظامیہ تھی, ان سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ 15 جنوری کو آپ کی اسکیم پی این ڈی میں ڈسکس ہوگی اور 15 جنوری سے 2, 3, 4 دن کے اندر یہ اسکیم اپروو ہو جائے گی. ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ اسکیم منظور ہو گئی ہے. 21 تاریخ کو ہم نے گرینڈ میٹنگ بلائی ہوئی ہے کھائی گلا میں, جس میں سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران بھی ہیں, اور جو ہماری تولی پیر روڈ ایکشن کمیٹی ہے اس میں, اور حلقہ نمبر 3 سے بھی, اسی طرح راولا کوٹ پورے ڈسٹرکٹ سے لوگوں کو بلایا ہوا ہے. ہمارا یہ گمان ہے اور انشاءاللہ جو ہمارے رابطے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا وہ پروجیکٹ کہیں لوز نہیں ہوا. ہم نے جو مار کھائی ہے اس مار کے نتیجے میں جو پروجیکٹ مائنس میں چلا گیا تھا وہ الحمدللہ اس وقت ریکارڈ کے اوپر آ گیا ہے. اور اس میں انشاءاللہ 21 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہے اس میٹنگ سے پہلے انشاءاللہ اس کی منظوری آ جائے گی. تیسرا جو آپ کا سوال تھا وہ میں بول رہا ہوں, اگر کائنڈلی آپ اس سوال کو دہرا دیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو آپ جن لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہ تو دھرنے میں تھے نہ آپ کے ساتھ پروٹیسٹ میں تھے, وہ جو لوگ جن کو آپ ووٹ کرتے ہیں آپ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ چونکہ شاید بھائی آپ کو پتہ ہے میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. جماعت اسلامی کے ہمارے جو ضلع کے امیر ہیں حلقہ نمبر 5 جو اس وقت ہے, اس سے کینڈیڈیٹ ہے سجاد انور صاحب, وہ اس دھرنے میں موجود تھے اور رات بھر ہمارے ساتھ رہے. اسی طرح سے ہمارا جو حلقہ نمبر 3 ہے وہاں سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں سردار زاہد رفیق ایڈوکیٹ صاحب, وہ اس ساری موومنٹ میں ہمارے ساتھ موجود رہے.
تو باقی جو جماعتیں ظاہر ہے تو وہ ان کے جو کارکنان ہیں یا ان کے آپ کے حلقے سے وزیر اعظم بھی تھے، آپ کے حلقے سے صدر بھی تھے، آپ کے حلقے سے مختلف وزراء بھی تھے، وہ سارے کہاں پہ تھے؟ وہ تو کوئی موجود نہیں تھے۔ اچھا شاہد بھائی، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو مزاحمتی سیاست ہے تو اس سے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا میرا اپنا خیال ہے ممکن ہے یہ غلط ہو، وہ لوگ اس سیاست کے قائل ہی نہیں ہے۔ وہ چونکہ ایک نے باری لگانی ہوتی ہے اور اس کی باری جب ختم ہوتی ہے تو دوسرے نے باری لگانی ہوتی ہے، اس لیے میرے خیال میں وہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور اس سارے عمل کا حصہ وہ نہیں بنتے۔ اور اب جو آپ کا اگلا لایا عمل ہے وہ یہی ہے کہ اگلی گرینڈ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ یہ تحریک آگے موو کرے گی۔ تحریک ختم نہیں ہوئی، سٹاپ نہیں ہوئی، آپ نے آٹا سستا کروانا ہی کروانا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے تو چونکہ یہ جو راولہ کوٹ میں دھرنا تھا اس کو کنٹینیو کرنا تھا، پھر کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ کال ایکشن کمیٹی پونچھ ڈویژن کی تھی اور اس میں یہ ہوا کہ ظاہر ہے پتن کے اوپر ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس کے نتیجے میں انتظامیہ سے کسی بارگیننگ کے نتیجے میں وہ لوگ ظاہر دھرنا ختم کر گئے۔ اسی طرح سے ہمارے جو مہندر لطیف خلیق صاحب تھے درکوٹ والے، وہ چونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان کو پارٹی کی طرف سے پریشر آیا، وہ اسی طرح سے اپنی کال آف کر گئے، جس کے نتیجے میں کچھ ایشوز بنے، یعنی کوئی سینٹرل سسٹم ہم نہیں بنا سکے۔ لیکن ان ساری غلطیوں سے انشاءاللہ میں بھی اور ہماری ساری جو ٹیم ہے انشاءاللہ ہم سب سیکھیں گے اور آپ کے جو پونچھ کے انور بھائی، آپ کے جو پونچھ کے کوآرڈینیٹر ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، گلباز خان، یاسر ارشاد صاحب جو پونچھ کی کمیٹی کے ممبر ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن میں آپ سارے دوستوں سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ سارے لوگ جوائنٹلی اس کو، جتنی بھی پونچھ ڈویژن ہے، آپ سارے لوگ اس کو جوائنٹلی ایک اپنا وہاں پہ ایک منظم سسٹم بنائیں تاکہ کسی سسٹم کے تحت اس کو آگے موو کریں۔ جب تک سسٹم موجود نہیں ہوگا تو آپ آگے موو کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ آپ کوآرڈینیشن اپنا بہت ہی مضبوط رکھیں گے تو آپ آگے موو کر سکیں گے۔ اگر کوآرڈینیشن مضبوط نہیں ہوگا تو آپ موو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا آگے۔ آپ درست نشاندہی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں تو ان سے ہم سیکھیں گے، اور جو اگلا ہمارا مرحلہ ہوگا تو اس میں انشاءاللہ ہم بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت حکمت کے ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس جو ہمارا ٹارگٹ ہے صرف ایک آٹے کا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو اشیاء خردونوش ہیں وہ ساری کی قیمتیں بڑھیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹے کے بعد ہمیں اس سارے عمل کی طرف جانا چاہیے، اور جو یہ مطلب مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس سارے کو روکنے کے لیے جو ہمارا رول بنتا ہے تو وہ ہمیں دینا چاہیے۔ اور میں ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سارے لوگ اس بات پہ کنونس ہو جائیں کہ عوام کی طاقت۔ جی شاہد صاحب۔ انور بھائی، آپ بیمار بھی ہیں، آپ کا گلا بھی آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے، بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں دیا، ہمیں بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگلا جو آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ایم ایل اے حسن ابراہیم کو ساتھ لے کے پروٹیسٹ کریں، چونکہ وہی آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور ان کو ساتھ لے کے پروٹیسٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ انہوں نے ووٹ آپ سے اسی لیے لیے تھے کہ آپ ووٹ ان کو دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کو لے کے آگے بات کریں گے۔ آپ کے مسائل ان کے مسائل ہیں تو ان کو لے کے پروٹیسٹ کیا جائے۔ جنید صاحب، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ جنید صاحب، آپ لائبریری بنا رہے ہیں، آپ شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں، یہ ایک بڑا وہ ہے، اس کے لیے ذرا آپ کو فنڈنگ کافی ضرورت ہوگی۔ فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ آپ نے زمین تو ڈونیٹ کر دی، آپ کہہ رہے ہیں 1.5 کروڑ کی زمین ہے، آپ نے ڈونیٹ کر دی، لیکن اس کی فنڈنگ کون کرے گا؟ شاہد صاحب، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ چونکہ زمین اللہ کی زمین ہے، میں نے چونکہ شہید کیپٹن حسین خان یا جتنے ہمارے اشراف ہیں ان کے لیے ایک لائبریری کا جو معاملہ کیا ہے، تاکہ آنے والی جو نئی جنریشن ہے ان کو یہ آگاہی ہو کہ یہ 47 کے بعد یا اس سے پہلے جتنے بھی ہیں، جتنی تاریخی لوگ ہیں ہمارے، ان کے کیا کارنامے تھے، انہوں نے کتنا کچھ کیا، کتنا معاملہ کیا، تو وہ چیز نئی جنریشن تک جو ہے نا وہ پہنچے۔ لائبریری کا مقصد تو ایک یہ بن گیا۔ تو دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ شیلٹر کے لیے، تو شیلٹر ہوم اس طرح ہے کہ یہاں بہت لوگ ایسے لوگ ہیں جو بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ کئی لوگ جو ہے نا مقصد آج کل جو آنے والا وقت ہے یہ تو اور اللہ تعالیٰ رحم کرے خوفناک وقت ہے، کہیں جو ہے نا یعنی ایسے یعنی مقصد گھرانے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ان کا رہنا جو ہے نا اپنے گھروں میں مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کہیں اب چونکہ جس طرح ابھی مظفر آباد میں ایک شیلٹر یہ بنا ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر سے کہیں ایسے بے یار اور مددگار لوگ وہاں سے اجڑے ہوئے آتے ہیں، ان کے لیے ایک رہائش کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس نیت سے کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ قیامت تک جائیں
یہ معاملہ چلتا رہے گا. اور اس کے بعد اس میں ایک رکھا ہے چھوٹا سا ہاسپٹل بھی ہے, مقصد میڈیکل سینٹر جو ہے وہ بھی ایک رکھا ہے, تاکہ یہ جتنے بھی گردنوا کے ہمارے آگے پیچھے یہاں یہ آپ نے دیکھا ہوگا ریاڑا سون یعنی پورا یہ پوچھے بیلٹ آتا ہے, تو اگر کوئی فرسٹ ایڈ کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ فوری ان کو جو بجائے یعنی مقصد کہیں جا کے لائن میں لگنے ایک دم ان کو آپ کا جو ہاسپٹل ہوگا اس میں فری علاج ہوگا؟ فری علاج انشاءاللہ, میرا فری علاج ہاسپٹل میں فری علاج ہوگا, شیلٹر روم جو ہے فری ہوگا, اس میں کھانا پینا انشاءاللہ یہ سب کچھ رزق اللہ ہے وہ سب کچھ وہ ہوگا. اور لائبریری اس کو آپ مینج کیسے کریں گے, اس کے اخراجات کیسے پورے کریں گے آپ؟ شاہ صاحب یہ اس کو چونکہ بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ مگر یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 1.25 کروڑ کی جگہ جو ہے نا وہ ایک آدمی یعنی صرف اپنے اسلاف کے لیے یا اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے, یا مثلا جو جس طرح شیلٹر روم کی آپ نے بات کی یا پاکستان میں بن رہے ہیں یا بس جو لوگ اپروچ کر کے بنا رہے ہیں, تو ہم اپنے طور پہ کریں گے تو اس میں اللہ کی مدد ہوگی. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ یعنی مقصد جو ہے نا اس کو اللہ بنانے والا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا, یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں چندہ بھیجا جائے. ہاں البتہ کوئی ایسا اگر معاملہ بنا تو اس میں ایک کمیٹی بنے گی جس میں یہ کوئی بھی اگر باہر سے کوئی پیسہ آتا ہے تو وہ فنڈنگ اس کمیٹی کے تھرو وہ خرچ ہوگا, وہ اپنے طور پہ لاگے, اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوگا. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں, میرا ایمان ہے, میں چونکہ خود جو ہے نا خدا نصیب نہ کرے کہ چائے کا کپ اس فنڈنگ سے اس سے جب میرے نصیب ہو, وہ سارا پیسہ بار بار خرچ ہوگا, اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا. آپ کی جی جنت صاحب آپ لائبریری بنا رہے ہیں, میرا چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن میں آپ میرے پینلسٹ ہیں 4 آپ ہیں, تو میں آپ سے اپنا آخری کوشچن یہی رکھتا ہوں, 30 سیکنڈ میں آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ لائبریری جنت صاحب آپ بنا رہے ہیں لیکن مطالعہ کشمیر آپ کے پاس موجود نہیں ہے, وہاں پہ آپ کے لیے آپ کی ہسٹری آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آپ لائبریری میں رکھیں گے کیا جب آپ کے پاس اپنی ہسٹری موجود نہیں ہے؟ تو آپ رکھیں گے کیا اس میں؟ میں پورا سوال سمجھ گیا آپ کا, آپ نے بہت شارٹ ٹائم دیا. میں شاہ صاحب یہ کروں گا کہ میں آپ کو پورا یہ جتنا بھی ہے یعنی ہمارے آبائی جہاں سے ایک معاملہ ہے, میں پوری ہسٹری میرے پاس ہے, محفوظ ہے. اگر چونکہ آپ کا پروگرام ہے اس میں اور معاملے بھی ایشو آگے, آپ اگر کسی اگر وقت نکال کے پورا گھنٹہ آدھا گھنٹے کا پروگرام کریں, میں آپ کو پورا اس کی ڈیٹیل بھی دوں گا اور پورا یہ سمجھ جائیں گے کہ انشاءاللہ میں نے کتنا کچھ کلیکٹ کیا ہے یعنی شروع سے لے کے, وہ میرے پاس موجود ہے. اس کو ابھی جو ہے نا اس کو مزید کرنے کے لیے جو ہے نا ایک طریقہ ہم نے بنایا ہوا ہے, ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کہ یہ پوری جتنی ہے اور سچ اور حق پہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں کسی کا. آپ نے اگر کوئی کام کیا تو آپ کا کام بالکل سامنے آ جائے گا. یعنی اس سے پہلے جتنے 100 سال پہلے بھی ہمارے اسلاف, میں تو کہتا ہوں کہ میں یہ ہمارے جو یعنی مقصد اپنے نواب جسی خان صاحب ان سے لے کے تو ہم نے پورا وہ کلیکٹ کیا کہ یہاں کیا ہوتا رہا ہے, اس کے بعد کتنے کون لوگ آئے, کس کا کیا کیا ہے, کس کا رول ہے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا یہ سنگولر میں کرنل غلام رسول صاحب ہیں, ان کا بھی بڑا ایک رول رہا ہے. میجر خادم حسین شہین باغ کا, ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے. اس طرح ہمارے اور یعنی مقصد کرنل منور حسین صاحب ہیں, جو نئی فریڈم جو آزادی کی تحریک ہے, اس کے سب سے بڑے ہیرو تو مقبول بٹ شہید ہیں. وہ مطلب یہ ساری جو ہسٹری ہے آپ کی ساری آپ کو اکٹھا کرنا پڑے گی وہاں پہ لائبریری میں رکھنے کے لیے. میں امتیاز صاحب 30 سیکنڈ آپ کو دیتا ہوں. نہیں یہ دانیال جنرل یو کے سے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو لین ان سے بھی اگر 10 منٹ آپ 2-4 منٹ ان سے بھی لے لیں. دانیال کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. دانیال نے بہت کوشش کی ہے لیکن کنیکٹ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. اچھا تو یہ نہیں, یہ چونکہ بالکل رول ہے, یہ مقبول بٹ کا رول ہے, بالکل ہے, اس نے بھی قربانی دی ہے. یعنی مقصد ہم اس کا یعنی مقصد اس آدمی کو اس کی تاریخ کو ہم نے بالکل محفوظ رکھا ہے, کس نے کیا کام کیا ہے. نہیں شیر اسد صاحب کا جو ان کا بہت بڑا رول رہا ہے, ان کو وہ محفوظ کیا ہوا ہے بالکل, جو ہے ان کی جو شروع سے اسٹرگل رہی ہے آخر تک, ان کا جو اپنا ویر رہا ہے آزادی کے حوالے سے. یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم اب چونکہ شہید کیمپس میں فریڈم موومنٹ جو ہے, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, میں آپ کو بھیجوں گا اس کا اغراض مقاصد جو بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نہ علاقے پاکستان کا نعرہ ہے نہ خود مختاری کا نعرہ ہے. ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس خطے کو آزاد کرانا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی پھر اس کے بعد کشمیری جو ہے نا ان کی اپنی سوچ ہے, اپنی مرضی ہے, یہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے, ہمارا حق بنتا ہے. جس طرح ابھی یورپ میں جو ہے نا وہ کشمیریوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا ہے. بالکل ایسے ہی.
جی امتیاز صاحب 30 سیکنڈ ابھی آپ کے پاس ہیں کہ جو جنرل صاحب لائبریری تو بنا رہے ہیں لیکن اس میں آپ کے پاس ہسٹری نہیں ہے، ہسٹری رکھیں گے کیا لائبریری میں؟ بھائی دیکھیں جیسا میں نے آپ کو بات یہ کہا ہے نا کہ کہ میرے پاس جو ہے نا کام کر رہے ہیں یہ نہیں بہت بڑا کام ہے، اور آپ نے ان سے یہ کوشچن کیا تھا کہ جی یہ کیسا بنے گا، تو میرے خیال میں اگر آپ یہ کوشچن مجھ سے کرتے تو میں یہ کہتا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ ہم لوگوں نے مل کے کرنا ہے، چونکہ یہ ایک بڑا قومی کاز ہے اور اس کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے متحد ہونا ہے، جو کچھ بھی ہے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے۔ چونکہ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو مثال دوں کہ جب عمران خان نے شوکت خانم شروع کیا تو کہاں سے شروع کیا اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمال کالج ہوا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس پہ انوالو رہا ہوں، شوکت خانم میں بھی، نمال کالج میں بھی، تو مجھے پتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا اچھا کاز لے کے نکلتے ہیں، جب آپ ویلفیئر کا کچھ کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مدد کرتی ہے اور لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ارادے اور نیت اور ایک جذبہ اچھا ہو تو یہ ایک اچھے نیت اور ایک جذبے کے ساتھ اگر نکلے ہیں تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت یہ شدید اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے کہا کہ ہسٹری کہاں سے آئے گی، دیکھیں بھائی آج اگر ہم کوشش کریں گے تو ہسٹری کو ڈھونڈ کے نکالیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تاکہ ہمارے آبا اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں ہم ان کو سامنے تو لائیں۔ اس میں کیپٹن حسین خان شاہد ہیں، آپ نے مقبول بٹ صاحب کا ذکر کیا، جی بالکل ان کی قربانیاں ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، وہ بھی سامنے ہونا چاہیے۔ جس نے بھی تحریک کے لیے کشمیر کے لیے کام کیا ہے وہ سب چیزیں، ان کی جو بھی بکس ہیں، مقبول بٹ صاحب نے بھی بکس لکھی ہیں، دوسرے اور بہت سارے ایسے رائٹر ہیں، انفارچونیٹلی کہیں ان کی کتابیں جو ہے آپ کو مارکیٹ میں نہیں مل رہی، لیکن وہ جتنے بھی ہیں ان سب کی بکس کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی جنریشن کو ہم بتا دیں کہ ہم کیا تھے، ہمارے آبا اجداد نے کیا کیا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ چیزیں پاسان کرنا، کیونکہ اگر آج ہم نے نہیں کیا تو پھر ہسٹری تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے کیا خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی خطا کی، اگر ہم اس چیز کو آگے لے کے نہیں چلے تو ہماری نسلوں کی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کا جو پروگرام ہے، باقی جو ان کے ہمارے جو کیپٹن حسین، چونکہ پینگے کیپٹن حسین شاہد امریکہ کا پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں اس کے اغراض و مقصد جو ہے وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں وہ واضح یہ کہتے ہیں کہ جی پوری کشمیر کی آزادی، ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بات کے ایشو ہے کہ یہ اگر کشمیری قوم، اور اس میں دوسرا ان کا پوائنٹ یہی ہے کہ یو این کی ریزولوشن، رائے شماری، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک پوائنٹ ہے، اگر ہم کشمیر کو آزاد کروا لیتے ہیں تو بعد میں رائے شماری ہوگی، جو کشمیری قوم فیصلہ کرے گی وہی ہوگا۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی طرف جائیں گے تو سارے ادھر جائیں گے، اگر وہ علاقے پاکستان چاہتے ہیں تو وہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے، وہ کسی ایک نے فیصلہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے آپ اس کے اغراض مقصد دیکھیں تو یہ ریئلی ایک بہت بڑی ایک اچھی تحریک ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک مجھے امید ہے یہ ایک تحریک بن کے ابھرے گی، اور اسی کے پلیٹ فارم سے آگے جو ہے ویلفیئر کے کام بھی ہوں گے اور کشمیر کی آزادی کے لیے بھی کام۔ یاسر بھائی ابھی آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ یاسر بھائی، جس طرح جنت صاحب بات کر رہے ہیں، جس طرح بات کی امتیاز صاحب نے بات کی، آپ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ مطالعہ کشمیر ہمارے سلیبس میں آج تک شامل نہیں کیا گیا، ہمیں مطالعہ پاکستان کہا جاتا ہے، مطالعہ کشمیر نہیں ہے ہمارے پاس کتنی ہسٹری موجود ہوگی، ہم کتنی ہسٹری کلیکٹ کر پائیں گے، کہاں سے کریں گے کلیکٹ؟ لائبریری تو بن جائے گی لیکن اس میں بکیں کیا ہم ڈال سکیں گے؟ دیکھیں جنت صاحب کا جو جذبہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ قابل ستائش ہے، لیکن اس میں ایک المیہ ہے، میرے خیال میں ہمیں اس کو دیکھنے اور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کام جو ہماری ریاست اور حکومت کو کرنے چاہیے وہ ریاست نہیں کرتی، اور اس میں جنت صاحب جیسے عام لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک لائبریری بنانا کسی ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر شہر میں، ہر چھوٹے بڑا جو ٹاؤن ہے اس کے اندر ایک لائبریری وہ قائم کرے اور لوگوں کو مطالعے کے لیے ساری چیزیں فراہم کرے۔ لیکن ہمارا یہ نظام اور یہ جو حکومت ہے یہ اتنی نائل ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کشمیر میں کسی ایک جگہ پہ بھی، شاید مظفر آباد میں کوئی ایک چھوٹی موٹی لائبریری ہوگی لیکن باقی کسی جگہ پہ نہیں۔ ہاں، دوسری جو چیز ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں ان کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ ہسٹری کے اوپر، تاریخ کے اوپر ریسرچ کریں، تاریخ کو کلیکٹ کریں، اس کو کتابی صورت میں لائیں،
اور اس کو پھر جو ہے وہ ہر جگہ پہ اویلیبل بنایا جائے کہ لوگ نوجوان خاص کر جو ہے وہ پڑھ سکیں تاریخ کو. تاریخ بنیادی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس آپ کی تاریخ نہیں ہے تو آپ اپنے حال اور مستقبل کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس پہ ریسرچ کرنا ہمارا کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ لائبریریاں قائم کرنا، ہسپتال بنانا، اسکول کالج بنانا، یہ کسی فنڈنگ کے ذریعے یا کسی اس قسم کی ڈونیشن کے ذریعے اس طرح کے کام بہت بڑے پیمانے پہ نہیں کیے جا سکتے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ آبادی کے حساب سے، آبادی کے لحاظ سے تعلیمی ادارے، ہسپتال، لائبریریاں، دیگر جو انفراسٹرکچر ہے وہ تعمیر کرے. اور لیکن پھر بھی میں بہرحال جنرل صاحب کا جو جذبہ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ قابل ستائش ہیں. لیکن افسوسناک بات بہرحال یہ ہے ضرور کہ جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف سوچنا پڑتا ہے، اور پھر اپنی جو ذاتی قربانی ہے اس کی بنیاد پہ اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں. اوکے یاسر بھائی، ابھی میرے پاس آخری میرے جو پینالسٹ ہیں گلباز آپ میرے آخری پینالسٹ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو مطالعہ کشمیر آپ کے پاس نہیں ہے، کہ ہسٹری آپ کے پاس نہیں ہے، جنرل صاحب کا اتنا بڑا جذبہ ہے، جس طرح کا جذبہ جنرل صاحب کا ہے، جنرل صاحب جس جذبے سے کام شروع کر رہے ہیں، لائبریری بنانا چاہتے ہیں، جس طرح سے یہ سسٹم پورا لگانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم تاریخ میں کیسے ہم اپنی تاریخ کو کلیکٹ کر پائیں گے؟ شاہد صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے کافی سارے جو موضوعات ہیں ان کو تھوڑا سا مکس اپ کر دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یاسر صاحب نے سارے حوالے سے جو تفصیل سے بات کی ہے، لائبریری یقینی طور پہ انتہائی اہم جو ہے وہ ضرورت ہے شہریوں کی، اور جو مختلف موضوعات میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو. لیکن جس طرح سے ہم جس موضوع کے اوپر آج بات کر رہے تھے، مہنگائی کے حوالے سے، جس پہ جو حکومت ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو وقت اور حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے خود جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنے جو لوٹ مار ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور عوام کے ٹیکسز جو ہیں وہ ان میں سے کچھ پرسنٹ بھی ان کے اوپر صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو صحت کی سہولیات، تعلیم کی جو سہولیات ہیں وہ دینے کو تیار نہیں ہے. انفراسٹرکچر کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پورے آپ ایک سال کو دیکھ لیں، پچھلے ایک سال کو، جس میں جو عوامی سطح کے اوپر بے شمار جو مسائل ہیں، خاص کر جو ہاسپٹلز ہیں، سڑکیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، احتجاجی جو تحریکیں منظم ہو رہی ہیں. اس میں سیکنڈ کروں گا یاسر صاحب کی بات کو کہ ہمیں جو ہے وہ ان جو نئے سماجی فنامناز ابھر رہے ہیں، جو ایکشن کمیٹیز بن رہی ہیں، جو لوگ خودرو طریقے سے جو ہے وہ منظم ہو رہے ہیں، انہیں کمیٹیوں کے اندر ہمیں اس طرح کے جو تمام تر مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کرتے ہوئے، پلاننگ کرتے ہوئے، اس کا جو جینون جو سولوشن ہے، ہمیں مزاحمت ہے، پھر اپنے حقوق کی جو بازیابی ہے، اس کی جو لڑائی ہے، اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے محترم جو ہے وہ ایفرٹ، ان کو ہم جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس میں ایک پیر کی طرف میں ان کی جو ضرور توجہ دلاؤں گا کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے جو ہے وہ سماجی سطح کے اوپر جو مختلف عوامی سماجی حلقے ہیں ان کو انوالو کرتے ہوئے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس پر اپنی سجیشنز جو ہے وہ شیئر کرتے ہوئے ان سے بھی معاونت لیں. اس میں جو ہے وہ بکس کی جو ہے وہ ڈونیشنز لی جا سکتی ہیں، اور جو اس طرح کی جو دیگر ہیلپ ہے وہ لی جا سکتی ہے. لیکن بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فریضہ ہے بنیادی طور پر گلباز بنیادی طور پر اس وقت آٹا مہنگا ہو چکا ہے، تیل مہنگا ہو چکا ہے، بجلی مہنگی ہو چکی ہے، انفراسٹرکچر کی جو پوزیشن ہے آزاد کشمیر میں وہ اس حالت میں ہے کہ اس میں کوئی صحت مند آدمی بھی ٹریول نہیں کر سکتا. بنیادی طور پر اس وقت آزاد کشمیر میں جو سہولیات ہیں وہ کسی صورت میں بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ زندہ انسان زندگی گزار سکے. اس پہ آپ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. جتنی بھی عوامی ایکشن کمیٹیز ہیں ان سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اپنے درمیان کوآرڈینیشن پیدا کرنا ہوگا، اور کوآرڈینیٹ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوگا. یہ اس وقت میرا خیال ہے وقت کی سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے. جی کائنڈلی ریپیٹ کر دیجیے، میرا نیٹ سروس کا ایشو ہے تھوڑا سا، اگر کوئی کوشچن کیا تو ریپیٹ کیجیے گا کائنڈلی. نہیں، بنیادی طور پر یہی ایشوز ہے. اس وقت انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، اس وقت آٹے کا ایشو ہے، اس وقت روڈ کا ایشو ہے. یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ بنیادی طور پر بنیادی ضرورت کے ایشو ہیں. اس پہ سب سے بڑھ کر جو آپ کی عوامی ایکشن کمیٹیز ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے.
جی بالکل آپ نے درست کہا، اور میں آخر میں جو ہے وہ ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس حالیہ تحریک نے جو اس سے ہمیں حاصلات ملی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ عوامی سطح کے اوپر جو حقیقی مسائل ہیں لوگوں کے، ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ خود سے رضاکارانہ طور پہ کمیٹیز کے اندر آرگنائز ہو رہے ہیں، اور وہ ان کو یہ ادراک ہو رہا ہے کہ اب ہمیں اپنے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے اپنے عوامی سطح کے اوپر خود کو منظم کرنا ہوگا، متحد ہو کے جو ہے وہ اسٹرگل کرنا ہوگی. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے ایک تو اس تحریک اسپیسیفک جو آٹے کا مسئلہ کچھ جزوی جو ہے وہ ریلیف بھی لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ان کمیٹیز کے اندر جو ہے وہ منظم کیا ہے. اور یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان تمام تر جو مسئلے ہیں، بنیادی طور پہ عام لوگوں کے مسئلے ہیں، غریبوں کے مسئلے ہیں، محنت کشوں کے مسئلے ہیں، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آنے والے وقتوں کے اندر ان کمیٹیز کو ایک تو پھیلانے کی ضرورت ہے، ایون کشمیر سطح کے اوپر لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے تمام تر جو مسائل ہیں ان کے اوپر لوگوں کو متحد کرتے ہوئے جو ہے وہ زیادہ بڑے اسکیل کے اوپر، زیادہ بلند پیمانے کے اوپر جو ہے وہ تحریکوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہی ایک واحد راستہ ہے کہ جس کی بہت بنیاد پہ شکریہ ہم آپ اپنے روٹ لے سکتے ہیں. پروگرام میں آئے. جنت حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. یاسر ارشاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. سردار امتیاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم آٹے کے جو ایشوز تھے جو رواں ہفتے کے دوران آپ نے دیکھے کہ جو جس طرح آزاد پتن پہ ہوا، پولیس اور پرامن مظاہرین کے درمیان جس طرح آپ نے جنگ کا سما دیکھا، ہم نے وہ ڈسکس کرنے کے لیے آج کا پروگرام رکھا کہ آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کیا ایشوز کیا ہیں. بنیادی طور پر آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کو دستیاب نہیں ہیں. وہاں پہ آٹے کے ایشوز ہیں، وہاں پہ صحت کے ایشوز ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں. یہ بنیادی سہولیات ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ دستیاب آج 21ویں صدی میں بھی نہیں ہے. پچھلے ہفتے میں ہمارا ایک پروگرام اس پہ بھی ہوا تھا کہ دنیا جو آئی ٹی ہے وہ 5ویں جنریشن میں چلی گئی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو ابھی پہلی جنریشن میں دھکیلا جا رہا تھا کہ وہ پہلی جنریشن میں ہی اس کو استعمال کریں. آج بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی وہ سہولت دستیاب نہیں ہے. ان کی آن لائن کلاسز کی بات ہو رہی ہے لیکن ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، وہ آن لائن کلاسز کیسے لے سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے. کیا کسی بھی ڈسپیوٹڈ ایریاز میں جو اگر وہ پاکستان کے زیر انتظام ہی ہے لیکن اس کو اس کے پورے رائٹس تو ملنے چاہیے، لیکن اس کو اس کے پورے رائٹس ملتے نہیں ہیں. دوسرا، جو ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں جن کو ہم ووٹ دے کے بھیجتے ہیں، اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، قانون سازی کے لیے بھیجتے ہیں، وہ وہاں جا کے جو قانون سازی کرتے ہیں وہ بھی ایسی قانون سازی کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ کے جو حلقے میں اس وقت آتے ہیں، وہ قانون سازی لے کے اس وقت آتے ہیں آپ کے حلقے میں جب ان کو دوبارہ ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. اس سے پہلے وہ آپ کے حلقے میں دوبارہ نہیں آتے. یہ جو عوامی ایکشن کمیٹیز کے جتنے بھی لانگ مارچ تھے، جتنے بھی ان کے دھرنے تھے، جتنا بھی ان کا پروٹیسٹ تھا، انہوں نے پونچھ بھی بند کیا، انہوں نے پونچھ ڈویژن بھی بند کیا، لیکن اس کے باوجود جو حکومت وقت ہے اس کی قانون پہ جوں تک نہیں رہیں گی. پرائم منسٹر صاحب اپنے الیکشن کے جو آئندہ الیکشن کی تیاری کے دورے کر رہے ہیں، پونچھ کا دورہ انہوں نے کیا، باغ کا دورہ انہوں نے کیا، اس کے باوجود ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ ایکشن کمیٹیز کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو پولیس مار رہی ہے، ان کے حکم سے مار رہی ہے. اس کے باوجود وہ ووٹ کے لیے تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن لوگوں کے جو عوامی ایشوز ہیں ان پہ لوگوں کے پاس کھڑے نہیں ہوتے. ایک جو جمہوری پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو جمہوری ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی سب سے اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اس کے عوام کے پاس کیا ہے اور کیا اس کے عوام کے پاس نہیں ہے. اس کو اپنے عوام کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے عوام جن مسائل کا شکار ہیں ان کے مسائل کیسے حل کیے جائیں. وہ عوام کے پاس جا کے عوام کے اندر کھڑا ہوتا ہے، وہ عوام کے پاس جا کے ان کے دھرنے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ عوام کے پاس جا کے ان کے پروٹیسٹ میں کھڑا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ وہ عوام کے جمہوری جو ان کا حق ہے، جس جمہوری حق کو وہ استعمال کر کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس جمہوری حق پہ پولیس یا کسی اور دوسری فورس کے ذریعے ان پہ لاٹھی چارج کروائے، ان پہ آنسو گیس استعمال کروائے. اور جو فائرنگ ہوئی ہے آزاد پتن کے اس دھرنے میں یا ان کے پروٹیسٹ میں، اس طرح کی فائرنگ کبھی بھی کسی بھی آزاد ملک میں نہیں ہوتی. لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جو ہمارے وزراء ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف سے غلام ہوتے ہیں اور اپنے غلامی کے جو اپنے آقا ہوتے ہیں ان کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے آقا کے پابند ہوتے ہیں تو وہ جو آقا حکم دیتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا آپ کا جو فیڈ بیک ہے ہمیں
اس سے بہت ہماری رہنمائی ہوتی ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں JKBS براڈ کاسٹ جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے اس پہ دے دیجیے گا. ہمیں JKBS نیوز پیج ہے, ہماری جو ویب سائٹ ہے www.jkbsnews.com, اس پہ ہمیں دے دیجیے گا. آپ کا میرے ساتھ رہنے کا آج کے پروگرام میں بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اہل و عیال کا اور قرب و جوار میں سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.